Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear sisters and brothers. Hope you all well. Your host Nida is here. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे लिए आज की वीडियो से ज़्यादा खूबसूरत कोई वीडियो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लिए सबसे खूबसूरत हैं हमारी इबादतगाहें। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज की इस खूबसूरत वीडियो का खूबसूरत सा स्टार्ट लेते हैं। आज बात की जाएगी हमारी इन पसंदीदा जगहों की तारीख़ और इनके मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ की। अल्लाह ताला आपको भी मौका दें तो आप भी इनको ज़रूर विज़िट करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी रूह का सुकून अल्लाह ताला की तस्बीह और इबादत में है। जैसा कि आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो एक पुरसुकून और एक पुरनूर सी खामोशी हमारा इस्तकबाल करती है। आज ऐसा ही सुकून इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तारीख की खूबसूरत तरीन मसाजिद और पुरसुकून कर देने वाली इन जगहों का विज़िट करने के बाद आप भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा महसूस हुआ। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मुसलमानों की इबादतगाह, जहां वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। आपको आज भी इस ऐसी ही मसाजिद का विज़िट करवाया जाएगा। आप भी प्लान ज़रूर बनाएं और इसको लाइव भी देख कर आएँ। इन 20 खूबसूरत मसाजिद में से नंबर 20 पर चलते हैं। किंग अब्दुल अजीज़ मॉस्क। ये एक खूबसूरत मस्जिद प्रोविंस मलागा, अंदलस, स्पेन में वाक़या है। इसको सऊदी अरब की माली मदद के साथ तमीर किया गया। इसी वजह से इसका नाम सऊदीया के गुजरे हुए बादशाह के नाम पर रखा गया। ये 1981 में तमीर हुई और ये हिस्पानवी मसाजिद में से एक है जिसको जदीद वक़्त में तैयार किया गया। अमारत का फ़न तमीर अंदलस से मुतासर है और कुछ अरबी फ़न तमीर की उम्दा मिसाल है। यहाँ पर इमाम साहिबान के मुख्तलिफ घर, लाइब्रेरी और बागात भी शामिल हैं। चलते हैं नंबर 19 की तरफ। मस्कत ओमान की ये खूबसूरत मस्जिद सुल्तान कबूस के नाम से जानी जाती है। 1992 में ओमान के इस वक्त के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद ने हिदायत की कि इनके मुल्क में एक अजीम उलशान मस्जिद होनी चाहिए। इसके नक्शों के डिज़ाइन का मुकाबला 1933 में हुआ और मस्जिद की तमीर का एक साइट 1994 दिसंबर में शुरू किया गया। इसकी तमीर में 6 साल और 7 माह का अरसा लगा। ये मस्जिद 3 लाख टन सैंड स्टोन से तैयार की गई जो बरसगीर से गए थे। नमाज हॉल 244 बाई 244 फीट है। मरकज़ी गुंबद 160 फीट लंबा है और मरकज़ी मीनार के अलावा 4 और मीनार हैं जो 45-45 फीट पर वाक़या हैं। मरकज़ी मस्जिद में 6500 नमाजी, जबकि ख़वातीन की मस्जिद में 750 नमाजी एक वक्त पर नमाज अदा कर सकते हैं और सहन में कम से कम 20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। चलते हैं नंबर 18 पर। चीन के सयान में मौजूद ये खूबसूरत मस्जिद मिंग ख़ानदान के इब्तदाई दौर में तामीर में आई। इसके सहन का अहाता सयाहों के लिए कशिश का बायस है और एक मशहूर सयाहती मकाम है। यह 742 ईस्वी में तमीर की गई। इसके 5 सहनों में 20 से ज़्यादा इमारतें मौजूद हैं और इनमें 12,000 मुरब्बा मीटर का फासला है। ये मस्जिद 5 सहनों का एक दीवार वाला अहाता है। चौथे सहन में नमाज हाल है। हर सहन में एक यादगार मौजूद है। मस्जिद में खताती का काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, लेकिन मस्जिद का फ़न तमीर चीनी रवायात के मुताबिक है। इसका एक मशहूर हॉट टावर जो सयाहों की कशिश का बायस और असल में मस्जिद में अजान देने के लिए इस्तेमाल होता है। नमाज हॉल एक यादगार शक्ल में लकड़ी की इमारत है जिसमें फिरोजी रंग की छत लकड़ी से बनी ब्रैकेट की शक्ल में डाली गई है। इसी के साथ सतूनों वाला पोर्टेको मौजूद है जिसके 5 दरवाजे हैं। इसकी दीवारों पर फूलों और खताती के डिज़ाइन लकड़ी खोदकर बनाए गए हैं। बात की जाए नंबर 17 की तो पेरिस की मौजूदा ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेरिस की खूबसूरती आपको मशहूर कर देगी। इसको पेरिस की ग्रैंड मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मेट्रोपॉलिटन फ्रांस की
قدیم ترین مسجد ہے۔ نماز ہال کے ساتھ ایک آؤٹ ڈور باغ موجود ہے۔ ایک لائبریری، ایک گفٹ شاپ بھی موجود ہے جس میں مسجد اور اسلام سے ریلیٹڈ خوبصورت چیزیں خرید کر آپ تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک کیفے اور ریسٹوران بھی موجود ہے۔ اس میں 33 میٹر لمبا ایک مینار موجود ہے۔ اس کو مراکش ثقافت سے متاثر ہو کر مراکش فن پارے کے مطابق قائم کیا گیا۔ اس کی تعمیر خصوصی کاریگروں کے سپرد کی گئی۔ یہ مسجد تقریباً 75,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک مدرسہ بھی موجود ہے۔ اس کی تعمیر 4 سالوں میں مکمل ہوئی۔ 1922 میں شروع کی گئی اور 1926 تک مکمل ہوئی۔ آج گرینڈ مسجد فرانس کی سب سے بڑی اور یورپ کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ دستکاری میں دلچسپی رکھنے والے یہاں پر موجود خوبصورت شاپ سے ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء خرید سکتے ہیں، خصوصاً خواتین۔ چلتے ہیں نمبر 16 کی جانب۔ کوالالمپور ملیشیا کی یہ خوبصورت مسجد آپ کی آنکھوں کو تازگی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ نیشنل ماسک آف ملیشیا کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 13 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں موجود خوبصورت باغ اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس کی خصوصیت میں 240 فٹ لمبا مینار اور 16 نکاتی اسٹار کنکریٹ کی مرکزی چھت ہے۔ چھت کو چھتری کی صورت دی گئی ہے جو اس کو منفرد بناتا ہے۔ چمکتے ہوئے تالاب اور چشمے پوری مسجد میں ہی پھیلے ہوئے ہیں جو اس کو نمایاں بناتے ہیں۔ کنکریٹ سے جڑی اس چھت پر ہی ایک کھلی چھتری کا منظر اس وقت کی آزاد مسلمان قوم کی امنگوں کی علامت ہے۔ مسجد کی تعمیر بہت عرصہ جاری رہی جو کہ 1965 میں مکمل ہوئی۔ بات کی جائے نمبر 15 پر موجود لندن سینٹرل مسجد کی تو یہ مسجد ریجنٹ پارک مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ اسلامی عبادت گاہ ایک پارک کے ساتھ واقع ہے۔ اس میں ایک گنبد اور ایک ہی مینار موجود ہے۔ یہ خوبصورت مسجد 1977 میں قائم کی گئی۔ اس میں خواتین سمیت 5400 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ اس کا نمایاں اور خوبصورت سنہری گنبد آپ کو دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مسجد میں فرنیچر بہت کم مگر خوبصورت بڑے سائز کی قالین اور بہت ہی بڑے سائز کا خوبصورت فانوس موجود ہے۔ اسلامی روایتی مقدس گنبد کے اندرونی حصے کے چاروں طرف شیشے کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں جن میں فیروزی رنگ کے 16 نکاتی خوبصورت ستارے ہیں۔ احاطے میں ایک کتابی دکان اور حلال کیفے بھی موجود ہے۔ اس کا ہرا بھرا لان اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ چلتے ہیں نمبر 14 کی جانب۔ گریٹ ماسک آف محمد علی پاشا مصر کے شہر قاہرہ میں واقع ہے۔ اس کو 1830 سے 1848 میں محمد علی پاشا نے تعمیر کروایا۔ قلعے کی چوٹی پر واقع یہ عثمانی مسجد جو 19ویں صدی کے پہلے نصف میں تعمیر کی جانے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کے خوبصورت جڑواں مینار قاہرہ کی سب سے دکھائی دینے والی مسجد بتاتے ہیں۔ یہ مسجد قلعے میں ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہے اور قاہرہ شہر سے ہر سمت سے نظر آنے کی وجہ سے بھی سیاحوں کی کشش کا زیادہ باعث بنتی ہے۔ اس کا معمار بھی ترکی استنبول سے تھا اور اس کو ایک عثمانی مسجد سلطان احمد سے متاثر ہو کر تعمیر کیا گیا۔ مسجد محمد علی کے داخلے میں نایاب کتب خانہ اور خصوصی مجموعہ کتب خانہ موجود ہے۔ بعد ازاں محمد علی پاشا کو مسجد کے صحن میں سنگ مرمر سے کھودی ہوئی قبر میں دفنایا گیا جبکہ ڈیڈ باڈی ہوش البشا سے یہاں منتقل ہوئی۔ نمبر 13 پر ہے ملائیشیا کی ایک اور مسجد جس کا نام ہے مسجد ظاہر۔ یہ ملیشیا کی پرانی مگر خوبصورت عمارات میں سے ایک ہے جو 1912 میں تعمیر ہوئی۔ دنیا کی 10 خوبصورت مساجد کی ووٹنگ میں اس کو بھی شامل کیا گیا اور یہ مسجد ان 10 مساجد میں شامل کی گئی۔ یہ عرصہ 3 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے 5 خوبصورت گنبد اپنی منفرد تعمیر کی وجہ سے بہت ہی پرکشش دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن پڑھنے کا سالانہ مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں نمبر 12 پر۔ عزیزی مسجد شمالی سماٹرا یعنی انڈونیشیا کی یہ شاہی مسجد ہے۔ یہ سلطنت لنکاٹ کی شاہی مسجد کہلاتی ہے۔
یہ مسجد 18,000 مربع میٹر کی اراضی پر کھڑی ہے۔ یہ مسجد سید عبید الوہاب باب الاسلام کے مشورہ پر سلطان موسیٰ کے دور میں تعمیر کی گئی، لیکن سلطان موسیٰ اس کی تعمیر سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اس کی ترقی کو ان کے بیٹے نے جاری رکھا۔ اس کا ڈیزائن ایک جرمن آرکیٹیکچر نے تیار کیا۔ اس مسجد کا سامان ملیشیا، سنگاپور سے کشتی کے ذریعے درآمد کیا گیا۔ عزیزی مسجد مشرق وسطیٰ اور بر صغیر کے مغلیہ فن تعمیر کا مرکب ہے۔ اس میں ایک ساتھ تقریباً 2000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد کی خوبصورت راہداریاں جس میں پھولوں کے ٹاور کی شکل کے کالم لگے ہیں، مسجد کے پورچ اور چھتیں پھولوں کی نقش و نگاری اور مشرقی وسطیٰ کے مخصوص ستونوں اور محرابوں سے سجی ہوئی ہے۔ چلتے ہیں نمبر 11 کی طرف۔ ایران کے شہر شیراز کی خوبصورت مسجد گلابی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جسے پرشین میں صورتی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کو ایران کے قادر خان کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام صورتی یعنی گلابی مسجد اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ خوبصورت بیش قیمت گلابی چمکتے ہوئے ٹائلز اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیرات کا آغاز 1876 میں ہوا اور 1888 میں مکمل ہوا۔ اس کی تعمیر کا آغاز ایران کے ایک نامور سردار اور امراء مرحوم حسن علی ناصر الملک کے حکم پر ہوا۔ اس کو بنانے والے معماروں نے اس سے پہلے بھی مشہور اور خوبصورت ترین بلڈنگز اور باغات کی تعمیر کی تھی۔ مسجد کے خوبصورت مغلیہ فن پارے سے سجی چھتوں پر بنا خوبصورت شیشوں کا کام اور شیشے کے کام سے سجے ہوئے ستون کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ اس میں لگی عثمانی سلطنت کے دور کی خوبصورت لکڑی اور رنگین شیشے کی کھڑکیاں جن پر ہاتھ سے کھود کر نقش و نگار بنائے جاتے تھے، وہ بجلی سے چلنے والی لائٹ سے زیادہ روشنی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ روشنیاں داخل ہونے والے زائرین میں حیرت کا رنگین اور روحانی احساس پیدا کرتی ہیں۔ رات کے وقت مسجد کی چھت پر موجود مختلف رنگوں سے جب مینار روشن کیے جاتے ہیں تو دیکھنے والا مسحور رہ جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں نمبر 10 پر۔ تو نمبر 10 پر ہے مسجد قرطبہ۔ جی ہاں، تاریخی اندلس کا شہر قرطبہ کی یہ خوبصورت مسجد مورش فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ مسجد کی تعمیر میں معماروں نے متعدد کالموں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ کچھ کالم کو مختلف صوبوں کے گورنروں نے بطور تحفہ پیش کیا۔ آئیبیریا کے مختلف علاقوں سے بھی لائے گئے، یہاں تک کہ ان کی سجاوٹ میں خوبصورت سونے، چاندی، تانبا اور پیتل کا استعمال کیا گیا ہے۔ خوشبودار لکڑی کے جوڑوں کو خوبصورت سونے کی کیلوں سے باندھ کر بنایا گیا۔ سرخ ماربل کو اس کے بنانے میں استعمال میں لایا گیا۔ اس عمارت کا قدیم حصہ عبد الرحمن اول کے دور میں تعمیر کیا گیا ہے۔ نمبر 9 پر ہے اموی مسجد۔ سیریا کی یہ خوبصورت مسجد قدیم مگر خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ اس میں موجود 3 مینار 253 فیٹ پر ہیں۔ مسجد کے سب سے بڑے گنبد کا نام صباح النصر ہے اور یہ نماز ہال کے مرکز میں واقع ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ یہ عقاب سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے میناروں کے نام بالترتیب مدنۃ العیسیٰ جنوب مغربی کونے میں، قرات کا مینار یعنی مدنۃ العربیہ اور تیسرا دلہن کا مینار یعنی مدنۃ العروس ہے۔ مدنۃ العروس سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسجد کی شمالی دیوار پر واقع ہے۔ یہی مینار مؤذن اذان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 160 سیڑھیوں کے سٹیپس سے اوپر جایا جاتا ہے اور اوپر مینار میں چاروں طرف کھڑکیاں ہیں۔ اس میں چاروں طرف راہداریاں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو سوداگر کی بیٹی کے نام سے بنایا گیا تھا۔ نمبر 8 پر ہے دنیا کی خوبصورت ترین ملک کی خوبصورت ترین مسجد یعنی مسجد سلیمانیہ۔ یہ استنبول ترکی میں موجود ہے۔ یہ مسجد سلطان سلیمان کے نام سے بنائی گئی۔ سلطان سلیمان ستمبر
1520 میں اپنے والد کے بعد سلطان کی حیثیت سے جانشین ہوئے اور انہوں نے اپنے اقتدار کی شروعات وسطی یورپ اور بحیرہ روم سے عیسائی طاقتوں کے خلاف مہموں سے کی۔ سلیمانیہ مسجد انہی کے حکم پر تعمیر کی گئی۔ اس کی بنیاد 1550 میں رکھی گئی اور افتتاح 1557 میں ہوا، تاہم 1557 تک مسجد کے کچھ حصے ابھی بھی غیر تعمیر شدہ تھے۔ استنبول کی دیگر شاہی مساجد کی طرح اس کے بھی داخلی دروازے کے سامنے ایک مرکزی چشمہ ہے۔ سنگ مرمر، گرینائٹ اور پورفیری کے کالموں کے ساتھ غیر معمولی شان و شوکت کا منظر پیش کرتی ہے۔ مسجد کے لیے سرخ مٹی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے صحن کے چاروں اطراف مینار ہیں۔ دونوں لمبے میناروں میں 3 گیلریاں ہیں۔ مرکزی گنبد کی اونچائی 174 فٹ ہے اور قطر 86.9 فٹ ہے، جو اس کی بلندی کا نصف ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ تقریباً 1 مربع پر محیط ہے۔ مسجد کی قبلہ دیوار کے پیچھے دیوار کے پار سلطان سلیمان اور ان کی اہلیہ کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ نمبر 7 پر ہے مسجد وزیر خان۔ یہ مغلیہ دور کے خوبصورت فن پاروں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں تعمیر ہوئی۔ اس کا آغاز 1634 عیسوی میں ہوا اور یہ 1641 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد مغلیہ دور کی سب سے سجاوٹی مسجد سمجھی جاتی ہے۔ اس مسجد کو ایک اونچی چوٹی پر تعمیر کیا گیا، جس کا مرکزی دروازہ وزیر خان چوک پر کھلتا ہے۔ اس کو شاہی رہائشوں کے داخلی راستے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسجد میناکاری اور کاشیکاری جیسے فن پاروں کے لیے مشہور ہے، کیونکہ مغلیہ دور کی کوئی مسجد اس کے مقابلے کی نہیں ملتی۔ مسجد کے صحن میں ایک خوبصورت تالاب بھی موجود ہے۔ نماز ہال کا مرکزی گنبد 31 فٹ ہے اور قطر 23 فٹ ہے۔ اس مسجد میں خوبصورت خطاطی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ عرصہ سے مسجد کی عمارت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، مگر اب دوبارہ بحالی کے لیے کوشش کی گئی ہے، جو کافی حد تک کامیاب ثابت ہوئی۔ نمبر 6 پر بات کرتے ہیں روس کے شہر کازان میں واقع مسجد کل شریف کی۔ جدید تعمیرات کے مطابق اس کو دوبارہ سے بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ ایک دفعہ جنگی معرکے میں منہدم ہو چکی ہے۔ اس کے گنبدوں میں خیموں کی شکل موجود ہے اور 6 اطراف خوبصورت کھڑکیاں ہیں۔ 1996 کے بعد ہی اس مسجد کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی اور 2005 میں اس کی افتتاحی تقریب بھی منائی گئی۔ اس کے ایک طرف موجود عمارت 4 بڑے اور 4 ہی چھوٹے میناروں پر مشتمل ہے، جن کے درمیان ایک گنبد موجود ہے۔ چھت پر خوبصورت فیروزی پتھر کا کام ہے اور باقی سب طرف سفید رنگ کیا گیا ہے۔ خیموں کی چھت والی مسجد کا حصہ الگ ہے اور اس کا درمیانی گنبد بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور صحن سفید چمکتے ہوئے ماربل سے مزین ہے۔ نمبر 5 پر چلتے ہیں۔ سلطان احمد مسجد یا نیلی مسجد کے نام سے مشہور یہ مسجد استنبول ترکی میں واقع ہے۔ یہ احمد اول کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ اس کی تعمیر 1609 سے 1616 کے درمیان مکمل ہوئی۔ اسی کے صحن کے احاطے میں سلطان احمد کا مقبرہ، ایک مکان اور ایک مدرسہ موجود ہے۔ نیلا پینٹ اور نیلے رنگ کی ٹائلوں نے مسجد کو نیلی روشنیوں میں نہا دیا ہے اور رات کے وقت جب یہ چاند کی روشنی میں چمکتی ہیں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کے حسن سے چندیا جاتی ہیں۔ جبکہ مسجد کے 5 مرکزی گنبد، 6 مینار اور 8 ثانوی گنبد اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نیچے کی سب دیواریں 200 خوبصورت رنگین شیشے کی کھڑکیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت فوارہ مسجد کے بیچوں بیچ اس کو مزید نکھارنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہاں پر داخلی راستوں پر زنجیریں لگائی گئی ہیں۔ اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ آپ کو جھک کر داخل ہونا پڑتا ہے، جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کا اہم حصہ محراب ہے، جو باریک نقش و نگار کھود کر بنایا گیا ہے۔ یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ محراب کے دائیں طرف ممبر ہے، جہاں امام صاحب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس محراب کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہجوم ہونے کے باوجود مسجد میں موجود ہر شخص امام صاحب کو دیکھ سکتا ہے۔ ابھی اس مسجد کی خوبصورتی کو ہم چند الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کا جب بھی ترکی جانا ہو، آپ براہ راست ضرور دیکھیں۔
نمبر 4 پر ہے شیخ زید گرینڈ ماسک۔ یہ سفید خوبصورت مسجد ابوظہبی میں واقع ہے۔ یہ ابوظہبی کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ روزانہ کی نماز کے علاوہ جمعہ اور عید کے اجتماع کے لیے بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ عید کے دوران 41,000 افراد اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جامع مسجد 1996 سے 2007 کے درمیان تعمیر ہوئی۔ پارکنگ اور دوسرا ایریا چھوڑ کے مسجد کا احاطہ تقریباً 1380 فٹ بتایا جاتا ہے۔ اس کو فارسی، مغل اور مصری طرز سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کا گنبد لاہور، پاکستان کی مسجد بادشاہی مسجد سے متاثر تھا، جبکہ اس کے مینار عربی طرز کے ہیں۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 مینار کی تقریباً بلندی 351 فٹ ہے اور اسے دنیا میں ماربل موزیک کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد میں خوبصورت خاص عناصر ہیں، جیسا کہ اس کا قالین ایرانی مشہور کمپنی سے دنیا کا سب سے بڑا قالین تیار کروایا گیا تھا۔ اس کی قالین کا وزن تقریباً 35 ٹن ہے۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سب سے خوبصورت مسجد مارگلا ہلز میں موجود فیصل مسجد کی۔ دنیا کی یہ 5ویں بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کو مصری ڈیزائن دیا گیا ہے۔ اس کے کنکریٹ کے 4 خوبصورت مینار اور درمیانی گنبد ایک خیمے سے متماثل ہیں۔ اس کی تعمیر 1987 میں ہوئی۔ اس میں ایک وقت میں 30,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1976 میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل کی دی گئی گرانٹ سے شروع ہوا۔ اس کے 4 مینار 260 فٹ پر واقع ہیں۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر واقع ہے اور آنے والے سیاحوں کے لیے اسلام آباد کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ روایتی گنبد کو استعمال کرنے کی بجائے خیمے کی شکل کا گنبد اس مسجد کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ایک لائبریری، ایک لیکچر ہال اور کیفے آج بھی اس میں موجود ہے۔ ایک خوبصورت میوزیم سیاحوں کے لیے کشش کا مزید باعث بنتا ہے۔ اس کا سنگ مرمر سے سجا جھکا ہوا چھت اور بہت بڑا خوبصورت صحن اس میں ایک عجب سکون پیدا کرتا ہے۔ چھت اور صحن کو خوبصورت خطاطی سے سجایا گیا ہے اور ترکی کا دیا گیا تحفہ خوبصورت فانوس دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی حالیہ تعمیر کی جس کی بناوٹ اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی۔ تو چلتے ہیں پہلے اس کی طرف۔ ترکی کی املوکا مسجد، جس کو کیملکا مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، استنبول میں موجود یہ مسجد 2019 مارچ میں مکمل ہوئی۔ اس میں ایک آرٹ گیلری، ایک لائبریری اور کانفرنس ہال بھی موجود ہے۔ اس میں قریباً 550 ملین ترکش لیرہ استعمال ہوئے۔ اس کی آرکیٹیکچر پلان کی تیاری 2000 سے شروع ہوئی تھی اور اس کے نقشے کو 2 فیمیل آرکیٹیکٹرز نے تیار کیا۔ مسجد کا ڈیزائن عثمانی فن تعمیر سے متاثر ہے۔ اس مسجد کا افتتاح جناب رجب طیب اردگان صاحب نے خود کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے پلان کو بناتے ہوئے زلزلے سے حفاظت کو مد نظر رکھ کر پلان تیار کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زلزلے کے وقت یہ مسجد 1 لاکھ افراد کو پناہ دے سکتی ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چائلڈ کیئر سینٹر بھی موجود ہے۔ زیر زمین پارکنگ ہے۔ اگر بات کی جائے ایریا کی تو پارکنگ میں 3500 گاڑیاں بیک وقت کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ آرٹ گیلری 3500 مربع میٹر اور لائبریری 3000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ کانفرنس ہال میں قریباً 1071 افراد بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں روشنی، رنگ، شیشہ اور خطاطی کا امتزاج ایک الگ ہی سکون آور ہے۔ جامع مسجد کے 6 مینار اسلام کے 6 ستونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 6 میں سے 4 میں 3 بالکونیاں موجود ہیں، جبکہ 2 میناروں میں 2 بالکونیاں ہیں۔ 72 میٹر مرکزی گنبد ان 72 قوموں کی نمائندگی کرتا ہے جو استنبول میں آباد ہیں۔ نیز کہ یہ فن تعمیر کے اس نئے دور کا عظیم شاہکار ہے۔ نمبر 1 پر موجود ہے اسلام کا دوسرا بڑا مقام مدینہ میں موجود سب سے بڑی مسجد، جو مسجد قباء کے بعد دوسرے نمبر پر تعمیر کی گئی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ مسجد مدینہ کے قلب میں واقع ہے اور ایک اہم زیارت گاہ کا مقام رکھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اصل میں اس مسجد میں ایک کمیونٹی سینٹر، عدالت عظمیٰ اور مذہبی کتب خانے کا کام لیا جاتا تھا۔
اس مسجد کو وقت کے ساتھ ساتھ وسیع کیا گیا اور اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہا۔ بات کی جائے جدید دور کی مسجد نبوی کی تو یہ 2 منزلہ سبز گنبد کی تعمیر عثمانی دور میں ہوئی۔ یہ سبز گنبد اپنے سبز رنگ کی وجہ سے دوسرے چاندی رنگ کے گنبدوں سے ممتاز نظر آتا ہے۔ عثمانی سلطنت کے محمود دوم کے دور میں یہ کام ہوا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سبز رنگ کا استعمال بھی 1837 میں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر موجود اس سبز گنبد پر کیا گیا تھا۔ بعد میں ایک دفعہ سعودیوں نے دوبارہ سے گنبد کا رنگ بدلنا چاہا، مگر مدینہ کے رہنے والوں نے احتجاج کر کے اس کام کو روک دیا۔ مسجد کے صحن میں سرخ پتھر اور ماربل کا استعمال کیا گیا ہے، اور صحن میں 1 لاکھ نمازیوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ ٹوٹل مینار 10 ہیں، جبکہ لمبائی 105 فٹ تک ہے۔ نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے صحن میں چھتریوں کا بندوبست کیا گیا ہے جو دھوپ یا بارش کے وقت صحن کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ خوبصورت چھتریاں 1,43,000 مربع فٹ ایریا کو ڈھانپتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو موقع دیں اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا، آمین ثم آمین۔ مسجدیں تو ابھی بہت ساری ہیں، زندگی رہی تو آپ کو ان کا بھی وزٹ کروائیں گے، مگر ملیں گے ایک نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں، اور اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ With a lot of prayers، اللہ حافظ۔